बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने के बाद इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़्मा साहिबा के जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। उसके हवाले से एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई है कि मोहसिन नकवी का नाम क्यों नहीं है, उस पर भी हम आते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो दरख्वास्त है तौहीन अदालत की, उसको जो नंबर लगा है वो डायरी नंबर लगा है। डायरी नंबर लगने के बाद एक और होता है पेटिशन नंबर। तो पेटिशन नंबर अभी नहीं लगा, डायरी नंबर लग गया है। और डायरी नंबर लगने के बाद अगर कोई इतराज़ात नहीं होंगे, नहीं लगेंगे, तो पेटिशन नंबर लग जाएगा। और फिर देखना सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि अगले हफ्ते समाअत के लिए ये केस मुकर्रर होता है या नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो जस्टिस शाहिद वहीद जो इस बेंच के सरबराह थे, वो अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में बैठेंगे। वो इस्लामाबाद नहीं होंगे, जबकि दीगर जो दो जजेज़ हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब, वो इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट पर होंगे। लेकिन हमारे दोस्त ज़ुल्क़रनैन इकबाल ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट हाईलाइट किया कि जिन दिनों में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे थे, उन दिनों में क्योंकि रेड जोन बंद था, तो जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने उन दिनों में ये किया था कि उन्होंने ऑनलाइन समातें करवाई थी जजेस से। और कुछ केसेस में ये हुआ कि 2 जज इस्लामाबाद में थे, एक लाहौर में था। कुछ में ये हुआ कि 2 इस्लामाबाद में थे, 2 लाहौर में थे, एक इस्लामाबाद जज साहब थे। और ये भी है कि अगर एक जज साहब कराची हैं, एक लाहौर हैं, एक इस्लामाबाद हैं, तो तीनों जो हैं वो ऑनलाइन जो है वो बैठकर और किसी भी केस की समाअत कर सकें। तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि जस्टिस शाहिद वहीद लाहौर बैठे हों, 2 जज यहाँ बैठे हों और वीडियो लिंक पर हों जस्टिस शाहिद वहीद साहब, और केस सुन के और जजेस जो हैं वो फैसला कर लें। तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ज़ाहिर है काफ़ी इम्कान है कि जो कमिंग वीक है, जो परसों से शुरू होने वाला है, इससे अगला जो हफ्ता है उसमें तो यकीनी तौर पर जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं वो इस्लामाबाद होंगे। लेकिन मामला यह है कि क्योंकि इसमें अर्जेंसी है, इमरान खान साहब की सेहत का मामला है, उनकी हॉस्पिटल मुंतकिली का मामला है, तो शायद अगले हफ्ते ही समाअत हो जाए, इम्कान है। और इम्कान की बात तो चलें बाद में है, होना चाहिए मंडे को हर सूरत में समाअत करनी चाहिए। देखें, अतर मिनल्ला साहब पे हम नाजायज़ तनकीद भी करते थे, लेकिन एक बात है कि उनकी अदालत हफ्ते और इतवार को भी खुलती थी जब ज़रूरत पड़ती थी। और सिर्फ ये नहीं कि किसी बड़ी शख्सियत के लिए, एक बार मियां नवाज शरीफ के लिए भी खुली थी हफ्ते के दिन, लेकिन हमने देखा कि आम साइलिन के लिए भी कोई अर्जेंसी होती थी तो उनकी अदालत जो है वो हफ्ते इतवार को खुल जाती थी। 24 घंटे उनकी अदालत खुली रहती थी। कई बार वो अपने घर से बड़े अहम ऑर्डर जो हैं वो जारी कर देते थे। तो ये उनकी एक चीज़ थी। तो बहरहाल अभी भी ये हो सकता है कि आइडियली तो यही होना चाहिए था कि आज अब दरख्वास्त दायर हुई है तो कल इतवार को जजेस बैठ जाएँ। लेकिन ज़ाहिर है, आपको पता है इमरान खान साहब का मामला है, और इमरान खान साहब का मामला यहाँ तो जिन दिनों में वर्किंग डेज़ हैं उनमें इंसाफ होना बहुत गैर मामूली है। बल्कि इमरान खान साहब के मामले में तो किसी दरख्वास्त को नंबर लग जाना ही बड़ी ख़बर होती है, और फिर उसके बाद उसका समाअत के लिए मुकर्रर हो जाना उससे बड़ी ख़बर होती है। और मुकर्रर हो जाने के बाद ये तो मतलब पिछले जब से जस्टिस याहिया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, पहली बार हुआ है कि आज़ाद जजेस पर मुश्तमिल बेंच के सामने इमरान खान का केस लग गया, वरना तो ये भी नहीं होता रहा। और फिर लग जाने के बाद उनका ये जो हुक्मनामा था, इसने तो फिर आपको पता है कि पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को जो है वो हैरान कर दिया। और ज़ाहिर उनकी एक रिस्पेक्ट भी है जजेस की, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला दिया। तो अब देखना ये होगा इसको कब समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। उम्मीद तो यही है कि ये जजेस एक बड़ा हुक्म देंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है ना कि हुकूमत क्या कह रही है। हुकूमत कह रही है कि हम इमरान खान को इसलिए हम शिफ्ट नहीं कर सकते, कि शिफ्ट नहीं किया शिफ्ट इंटरनेशनल, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ हो गए थे। बाहर जो है वो पीटीआई के लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए थे, जो कि झूठ है बिल्कुल। अच्छा चले, एक लम्हे के लिए हम इनकी बात अगर मान लें कि पीटीआई के लोग बाहर इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, दूसरा इनका ये है कि इमरान खान की बहनों ने तौहीन अदालत की है, जो कि वो भी झूठ है, क्योंकि इस पर भी हमारे सारे दोस्तों ने ये बात दुरुस्त निशानदेही की। सलमान कनाजा साहब ने भी दुरुस्त कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तो अमल दरामद अभी शुरू नहीं हुआ। वो तो ये है कि जब इमरान खान एडमिट होंगे और जो मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी उसके ऊपर कोई सियासत नहीं की जाएगी, उनको पब्लिक नहीं किया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट उनका तो कुछ मुआयना उस तरह का हुआ ही नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वायलेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। चलें, एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि पीटीआई के कारकुन भी पहुंच गए थे, और ये भी हम फर्ज कर लेते हैं कि इमरान खान की बहनों ने तौहीन अदालत भी कर दी है। इन दोनों चीज़ों के होते हुए भी क्या आप इस वजह से इमरान खान का इलाज नहीं करवाएंगे कि हॉस्पिटल के बाहर कारकुनान इकट्ठे हो गए थे, या उनकी बहनों ने कोई ऐसी बात कर दी है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो कि नहीं है। लेकिन फर्ज कर लें है भी, तो क्या इस वजह से आप उनका इलाज नहीं करवाएंगे? तो ये अर्जेंसी इसमें है। आइडियली तो ये है कि होनी चाहिए, समाअत फौरी तौर पर होनी चाहिए, और जजेस को इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का
فیصلہ جو ہے وہ سنانا چاہیے، کنٹمپٹ میں موقع دینا چاہیے حکومت کو 24 گھنٹے کا کہ آپ شفٹ کریں، ورنہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں گے، اور یہ عدالت کو ہر صورت میں کروانا چاہیے۔ اچھا، ایک جو کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے کہ اس میں 7 لوگوں کو جو ہے وہ پارٹی بنایا گیا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ محسن نقوی کا نام نہیں ہے، تو اس کے اوپر بہت کنٹروورسی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک وہ پیج آ جائے، علی عزیر بھنڈاری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا وہ، اچھا یہ آ گئی پیج کہ کس کس کو پارٹی جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف، یہ چیف کمشنر اسلام آباد کے ہیں، ان کو پارٹی بنایا گیا ہے۔ احمد رضا سرور سیکرٹری انٹیریئر ہیں، سیکرٹری داخلہ، ان کو بنایا گیا ہے۔ میاں سالک جلال آئی جی پریزنز پنجاب ہیں، ان کو۔ ساجد بیگ جو سپرنٹینڈنٹ ہیں سینٹرل جیل اڈیالہ، ان کو پارٹی بنایا گیا ہے۔ میاں محمد شہباز شریف پرائم منسٹر فارم 47 والے، ان کو بنایا گیا۔ اعظم نذیر تارڑ فارم 47 وزیر قانون، ان کو، اور وزیر اطلاعات فارم 47 عطاء اللہ تارڑ، ان کو پارٹی بنایا گیا ہے۔ اچھا، اس میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ محسن نقوی کو پارٹی کیوں نہیں بنایا گیا۔ اچھا، اس میں جو یہ 4 ہیں، یہ تو افسران، یہ تو براہ راست متعلقہ ہیں نا، جن کو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ یہ سارے متعلقہ ادارے انتظامات کریں گے، یہ اس میں آ گئے۔ شہباز شریف بطور وزیر اعظم، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے، علی عزیر بھنڈاری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو الٹیمیٹ جو ذمہ دار ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں۔ اور اعظم نذیر تارڑ صاحب، کیونکہ انہوں نے، اور عطا تارڑ، انہوں نے بیانات دیے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ پارٹی بنایا گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، حقائق پس پردہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کا کہیں کوئی ایسا بیان نہیں ہے کہ ہم شفٹ نہیں کریں گے، بلکہ محسن نقوی تو وہاں پہ شفا انٹرنیشنل انتظامات خود دیکھنے کے لیے وہاں پر خبر آئی تھی کہ وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، پس پردہ حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر لوگ جو ہیں، ان کا اس وقت جو مین پرپز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو، کسی بھی طرح سے ہو، عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لایا جائے، اس کے اوپر ان کا فوکس ہے۔ ان کا اس چیز کے اوپر ابھی کسی بڑی لڑائی کے اوپر، کسی تصادم کے اوپر کوئی ان کا فوکس نہیں ہے۔ ان کا مین پرپز ہے کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لایا جائے، جو ان کی فیملی چاہتی ہے۔ دیکھیں، جو ڈاکٹر عظمیٰ کے بیان کو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ وہ تو کہہ رہی ہیں کہ عمران خان مکمل فٹ ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل بھی لے کے آئیں۔ دیکھیں، ڈاکٹر عظمیٰ جو میں سمجھاؤں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا کرم ہے، کوئی ان کو ایسی عمران خان صاحب کو بیماری نہیں ہے جو خدا نخواستہ جان لیوا ہو۔ آپ کہیں کہ یار کوئی ایسی بیماری ان کو ہے کہ وہ خدا نخواستہ جان لیوا ہو سکتی ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اوورآل وہ الحمدللہ فٹ ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہیں، کیونکہ ان کی آنکھ کا ایشو نہیں تھا۔ جب وہ جیل گئے تھے آنکھ کا ایشو شروع ہو گیا۔ ڈاکٹرز آج تک یہ ڈٹرمن نہیں کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ جو کلاٹ بنا تھا آنکھ میں، تو وہ کلاٹ کی پس پردہ ریزننگ کیا تھی۔ دوسرا، جو بلڈ پریشر کا ایشو ہے، وہ ظاہر ہوا تو اس وجہ سے کہ وہ ان کو جو سٹریس دیا جا رہا ہے، جو انگزائٹی، جو ان کو قید تنہائی، اس وجہ سے جو ان کی ملاقاتیں بند کی گئی ہیں، جو ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے، جو ان کے پاس اخباریں نہیں ہیں، بیٹوں سے بات نہیں ہے، بہنوں سے ملاقات نہیں ہے، پارٹی سے ملاقات نہیں ہے، باہر کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ نہیں پتہ تاریخ کیا ہے، مہینہ کیا ہے، پھر باقی چھوڑیں، اس حد تک قید تنہائی کہ عمران خان جیل کے عملے کے کسی بندے سے بات کریں وہ بات کا جواب نہیں دیتا، وہ سلام کریں وہ سلام کا جواب نہیں دیتے، اس حد تک قید تنہائی۔ تو اس میں عمران خان صاحب کی بہنوں کا بھی اس وقت مین فوکس یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لایا جائے، ان کے تمام ٹیسٹ کیے جائیں۔ یہ بات تو ہے کہ عمران خان وہ جب ان کو لایا جائے گا اور ان کے جو میڈیکل ٹیسٹ، ان کے سارے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے، تو زیادہ دیر عمران خان خود بھی ہاسپٹل نہیں رکنا چاہیں گے۔ عمران خان کے مزاج آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن اس وقت تحریک انصاف، ان سے ہمیں بہت اختلافات رہے ہیں، میں بہت تنقید کرتا ہوں، عوامی ایشوز پہ بات نہیں کرتے، اخلاص کے ساتھ ڈور ٹو ڈور موومنٹ نہیں کرتے، مطلب ساری تنقیدیں جو میں ان پہ کرتا ہوں وہ ساری آپ کو پتہ ہیں اس وقت۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اس وقت جو پرپز ہے وہ ہے کہ ان کو باہر کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور ظاہر ہے عمران خان صاحب جو ہیں، یہ کوئی عمران خان صاحب نے تو ان کو نہیں کہا کہ آپ محسن نقوی کو پارٹی نہ بنائیں، بلکہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب تو اس کے اوپر جب ان کو پتہ چلے تو انتہائی اظہار برہمی کریں۔ لیکن تحریک انصاف کے باہر جو لوگ ہیں جو اس وقت چیزوں کو کے فیصلے کر رہے ہیں، ان کا یہ ہے کہ ہمیں گالیاں پڑتی ہیں پڑیں، ہم پہ مطلب میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آن ریکارڈ وہ بہت اس کو ڈیفینڈ کریں گے کہ محسن نقوی کو بیان نہیں تھا، یہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے پارٹی نہیں بنایا۔ پس پردہ میں آپ کو جو خبر بتا رہا ہوں، جو میری انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اس سب میں محسن نقوی کا کوئی کردار نہیں تھا ہاسپٹل منتقلی کو روکنے والا، اس میں کردار نون لیگ کا تھا، کچھ اور لوگوں کا تھا۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 دنوں میں
تحریک انصاف نے نہ تو اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کیا ہے نہ ہی محسن نقوی کو اٹیک کیا ہے. تحریک انصاف کا اس وقت فوکس جو ہے وہ ہے کہ کسی بھی طرح وہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کروائیں تاکہ عمران خان صاحب کی تمام انویسٹیگیشنز ہوں, ان کے تمام بلڈ ٹیسٹ ہوں, ان کا پراپر جو ہے وہ ان کی فیملی کی موجودگی میں تسلی ہو, ان کا پراپر کوئی ڈائگنوز ہو کے اور اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے. یہ تحریک انصاف کا فوکس ہے. وہ اس وقت اس چیز کو بالکل نہیں دیکھ رہے کہ سوشل میڈیا میں گالیاں دے رہا ہے, لوگ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں محسن نقوی کا نام کیوں نہیں ہے. اس کی کوئی پریشر اس وقت تک تو یہی ہے کہ وہ نہیں لیں گے, اور ان کا یہی ہے کہ ہم گالیاں پڑتی ہیں پڑھیں ہمیں. میں آپ کو نا پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کی ایک بات بتاتا ہوں. انہوں نے مجھے یہ کہا, بلکہ ہم 3-4 لوگ تھے, انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ عمران خان نے جو مجھے عزت دی ہے وہ مجھے عزت کوئی بھی نہیں دے سکتا. میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آج چلا جاؤں, اسٹیبلشمنٹ شاید مجھے بہت کچھ باقی تو دے دے, مجھے عہدے بھی دے دے, مجھے وزارت بھی مل جائے, مجھے پیسہ بھی مل جائے, لیکن جو عزت مجھے عمران خان نے دی ہے, یہ عمران خان کی وجہ سے جو مجھے عزت مل رہی ہے, یہ عزت مجھے اسٹیبلشمنٹ تو کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی, کیونکہ یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے اللہ کی عطا کردہ ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان میرے والد کی طرح ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کے اس لیڈر نے ہمیں کہا کہ اگر میں اپنے والد کی خاطر جو میرے والد کی طرح ہیں ان کی خاطر, اگر انہوں نے کہا کہ میں جا کے کسی کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے اور میں پکڑ لیتا ہوں کہ یار مہربانی کریں ان کو آپ ہاسپٹل آنے دیں, تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ کوئی اس میں میری شان میں کمی نہیں آ رہی کہ میں ان کی خاطر جا کر کسی کی منتیں کروں. عمران خان تو نہیں کر رہے, میں کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا اس وقت جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے ہم کسی طرح سے عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کروا کے ان کے میڈیکل سارے ٹیسٹ کروائیں, ڈائگنوز کروائیں, پراپر ٹریٹمنٹ شروع ہو, اس کے بعد پھر اگلی چیزیں ہوتی رہیں گی. تو اس وقت تحریک انصاف کا فوکس یہ ہے, کیونکہ دیکھیں 3 طرح کے وہ ہے نا یعنی جذبات ہیں. پہلا جذبہ یہ ہے لوگوں کا کہ بھائی آپ نکلیں, لڑائی کریں, اس نظام کو گھر بھیجیں اور عمران خان کو رہا کروائیں. یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نکلیں گے, ہم 10 لاکھ لوگ بھی لے آئیں, اگر یہ 10,000 لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں تو اس وقت دنیا میں تو ہیومن رائٹس ایگزسٹ نہیں کرتے. 70,000 80,000 بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا اسرائیل نے. دنیا کی کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کچھ نہیں کر سکی, دنیا کا کوئی قانون اسرائیل کو نہیں روک سکا. وجہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آ کے 10,000 لوگوں کی جانیں بھی گنوا دیں, ہم آ کے پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لیں, ہر ریڈ زون پہ قبضہ کر لیں, تو کیا یہ حکومت گر جائے گی؟ جانیں بھی چلی جائیں سب کچھ, تو کیا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ, پہلی بات تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ واقعی لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکل آئیں گے جو ریکوائرڈ ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ نکل بھی آئیں تو یہ اتنی جانیں چلی جائیں اور پھر بھی یہ کچھ نہ کریں. تو ان کا دوسرا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے کچھ لے لیں. لیکن اس وقت تک وہ لوگ جو تحریک انصاف کے اندر نیک نیتی سے یہ سمجھتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے کو بریک تھرو کروا لیں, وہ تو ہو گیا مکمل طور پر ناکام. ایک اور جو رائے ہے وہ یہ ہے, جو کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست رائے ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جب تک حقیقی معنوں میں مزاحمت نہیں کریں گے, اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج نہیں جائے گا کہ یہ تو واقعی نکلنے لگے ہیں, یہ تو واقعی لوگوں کو نکالیں گے, تو آپ سے بات چیت کیوں کریں گے؟ ہونی تو الٹیمیٹ بات چیت ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے نکلیں گے, آ کے اڈیالہ کے گیٹ توڑیں گے اور عمران خان کو نکال کے لے جائیں گے, یہ تو نہیں ہونا. وہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ سنجیدگی سے موومنٹ چلاتے ہیں, مومنٹم بناتے ہیں, پریشر بناتے ہیں, تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو ہیٹ فیل ہوتی ہے. جب ان کو ہیٹ فیل ہوتی ہے تو وہ آپ سے بیٹھ کے بات سیریس کرتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ جو پھر بات کرتے ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں, تب ہوتا ہے. لیکن اگر صرف آپ بات چیت کے راستے پہ رہیں گے اور آپ عوام کو نکالنے کی بات نہیں کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ آپ کو سیریس ہی نہیں لے گی, ان کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. اسی لیے کل محمود ثنا چکزئی صاحب اور ان سب کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 27 کی کال کے اوپر فوکس کریں, گراؤنڈ پہ نکلیں, مومنٹم بنائیں. سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ ہفتے میں 3 دن کر دیں, 2 دن انہوں نے کر دی ہے, اب آج وہ اس وقت ہنگو میں ہیں, کل وہ بنیر ہوں گے, وہ 3 دن کر دیں. لیکن ایک چیز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا, وہ ہے پنجاب کے ایم این ایز, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز, وہ عوام میں نکلیں, وہ کوئی مومنٹم بنائیں, وہ بالکل 0 ہے. اچھا چکزئی صاحب اور باقی یہ لوگ سنسیئرٹی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ اگر 27 کی کال پہ فوکس کر کے عوام کو کے اندر مومنٹم بڑھائیں تو اسٹیبلشمنٹ کو اگر نظر آ گیا کہ یہ تو سیریس ہیں 27 کے حوالے سے, یہ تو مومنٹم بنانا شروع ہو گئے اور ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں کہ لوگ تیار ہیں, تو شاید 27 کی ضرورت ہی نہ پڑے, اس سے پہلے ٹیبل پہ بیٹھ کے اور کوئی بڑا بریک تھرو ہو جائے. تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ محسن نقوی کا پی ٹی آئی آن ریکارڈ جو مرضی کہ جی وہ کیونکہ ان کا کوئی بیان نہیں تھا اس لیے ہم نے ان کو نامزد نہیں کیا, اس میں فریق نہیں بنایا کیونکہ انہوں نے کوئی, لیکن پس پردہ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں جہاں سے کوئی رستہ ملتا ہے وہ رستہ ہم لیں اور عمران خان کو شفٹ کروائیں.
اس وقت ان کا مین پرپز یہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں گالیاں کسی نے دینی ہیں دیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے لیے عمران خان کی صحت اور زندگی عام ہے. کیونکہ دیکھیں قید تنہائی کی وجہ سے جو عمران خان صاحب کو جو بلڈ پریشر کا ایشو ہے وہ خدا نخواستہ سیویئر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب کی فیملی, عمران خان کا سب کو پتہ ہے کہ وہ 1 انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. وہ اور زیادہ شدت آئی ہے ان کے عزم میں, ان کی جرت, بہادری, دلیری. پاکستان کی تاریخ میں یہ جرت اور بہادری کسی نے نہیں دکھائی. سارا نظام ایک طرف تھا, اکیلا عمران خان ایک طرف تھا. یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں. اب یہ تاثر چاہے کوئی بناتا رہے, تحریک انصاف کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاہے کوئی تاثر بناتا رہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں جب عمران خان نے باہر آنا ہے, انہوں نے جو پہلی تقریر کرنی ہے, لگ پتہ جانا ہے کہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہے. دیکھیں ڈیل میں اور بات چیت میں فرق ہوتا ہے. ڈیل ہوتی ہے جو نواز شریف لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جدہ چلے جاؤ, وہ کہتے ہیں میں خادم میں نوکر, جہاز بھیجیں. وہ کہتے ہیں کہ لندن چلے جاؤ, وہ جعلی رپورٹس ہم بنوا کے دیں گے, یہ کمٹمنٹ کرو گے, بیٹی کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش کرواؤ گے, بیٹی کو خاموش کرواؤ گے. میاں نواز شریف کہتے ہیں میں خادم میں نوکر, میری اعلی اولاد آپ کی خادم اور نوکر. یہ تو ہوتی ہے ڈیل. وہ کہتے ہیں فارم 47 کے اوپر آ جاؤ, لیکن ہر فیصلہ ہم کریں گے, کرپشن لوٹ مار کی اجازت ہوگی تمہیں جو کرو, لیکن باقی فیصلے ہم کریں گے چاہے وہ خارجہ پالیسی کے ہوں. وہ کہتے ہیں جی میں خادم اور نوکر, بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے ڈیل. بات چیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی شرائط پہ ہی کوئی آپ سے بات کر رہا ہو. عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں بات چیت کے لیے میں تیار ہوں, ڈیل کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اور اب تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے بھی چیزیں اکانومی کی نکل رہی ہیں, جو ریجنل سچویشن ہے, جو انٹرنیشنل سچویشن ہے, جس طرح سے چیزیں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں, جس طرح سے پاکستان کے اندر غربت, بے روزگاری, انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے, امن و امان کی جو صورتحال کریٹ ہوئی ہے, جو افغانستان کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہے, جو ایران کے بارڈر کے اوپر سچویشن ہے, جو اس وقت قرضوں کی صورتحال ہے, جو اس وقت بجلی کی صورتحال ہے, قیمتوں کی صورتحال ہے, پیٹرول ڈیزل قیمتوں کی صورتحال ہے, جو فیکٹریاں ملیں انڈسٹری بند ہو رہی ہے, انٹرنیشنل کمپنیز چھوڑ کے جا رہی ہیں, ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن بیٹھ گئے ہیں, ہر سال 70-80 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور روزگار ہے نہیں, پہلے سے موجود روزگار بند ہو رہا ہے. تو پھر ریجن میں نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں نوجوان نکلے ہیں تو انہوں نے اپنے ملک کے لیے کوئی بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی ہے, کوئی بڑی پیش رفت کی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ہے, ایسا نہیں ہے. تو رستہ یہی ہے کہ تحریک انصاف مزاحمت کرے, دباؤ بنائے, تو پھر بات چیت شروع ہو جائے گی. بات چیت اور ڈیل میں دوبارہ کہہ رہا ہوں شرط ہے, بات چیت ہے کہ عمران خان کی شرائط پہ عمران خان باہر آئیں, کہ عدالتوں میں میرے کیس لگنے دیں آزاد ججز کے سامنے, وہ جو فیصلہ کریں گے, اور وہ فیصلہ سب کو پتہ ہے آزاد ججز نے کیا کرنا ہے, پاکستان کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ سارے کیسز جھوٹے ہیں. ڈیل یہ ہے کہ عمران خان کہیں کہ لائیں جی کاغذ, لائیں جی کیمرہ, ویڈیو پیغام ریکارڈ کرا دیں اور اسی وقت باہر آ جائیں. عمران خان ڈیل نہیں کریں گے. بات چیت تحریک انصاف کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت جتنے چیلنجز ہیں اور جو کچھ 4 سال میں ہو گیا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہر طرح کا زور لگا کے دیکھ لیا ہے. نہ بیرونی سرمایہ کاری آئی ہے, نہ ایکسپورٹس بڑھی ہیں, نہ انٹرنل استحکام آیا ہے, نہ دہشت گردی ختم ہوئی ہے. سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے 4 سال میں کر کے دیکھ لیا ہے. کوئی راستہ نہیں بچا کہ نیا کوئی تجربہ اسٹیبلشمنٹ کرے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آپشن ایک اس وقت ہے کہ ہاں اگر دباؤ بڑھا لیتے ہیں تو عمران خان کی شرائط پہ عمران خان جو ہیں وہ رہا ہو سکتے ہیں. لیکن رہا سے پہلے امپورٹنٹ ہے ان کا فوری طور پہ ہاسپٹل منتقل ہونا, جو ان کی فیملی, ان کی بہنیں چاہتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا, کوئی بیان نہیں دیا. جو 2 بہنیں ہیں انہوں نے بھی کل جو گفتگو کی, انہوں نے باقی سب باتیں کی, مطلب سب کو پتہ ہے کہ وہ اشارے کہاں جا رہے ہیں جو انہوں نے باتیں کی, لیکن انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذکر نہیں کیا, انہوں نے کسی اسٹیبلشمنٹ کی شخصیت کا بھی نام نہیں لیا. اور آج پی ٹی آئی نے کنٹمپٹ میں محسن نقوی کا نام بھی نہیں لکھا, کیونکہ پی ٹی آئی کا اس وقت مین پرپز آپ کو 10ویں بار بتا رہا ہوں وہ ہے کسی طرح سے عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کروانا. وہ کہتے ہیں ہم اس لڑائی کو آگے بڑھا لیں گے, ہم تو باہر بیٹھے ہیں, ہم تو بڑھا لیں گے, سوشل میڈیا پہ ہم گالیاں بھی دیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن الزامات بھی لگائیں گے, حقائق بھی بتائیں گے. الزام تو نہیں, حقیقت ہے جو وہ بیان کریں گے کچھ لوگوں کے بارے میں, وہ کہتے ہیں حقیقت بھی ہم بتائیں گے, لیکن اس کا وہ کہتے ہیں آؤٹ کم کیا نکلے گا, کہ وہ بھی کہیں گے کہ پھر جو ایسی کی تیسی ہم نہیں کرتے عمران خان کو منتقل. تو وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں فوری طور پہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے, لانگ ٹرم ہے. لوگ اس پہ بڑی واہ واہ کریں گے کہ زبردست جی فلانے کا نام لے لیا, فلانے کا نام لے لیا ہے, ڈٹ گئے ہیں, یہ کر دیا وہ کر دیا ہے. واہ واہ تو ہو جائے گی, لیکن عمران خان کو کوئی فائدہ اس سے فوری طور پہ نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کا, سنسیئر لوگوں کا اس وقت ایک ہی پرپز ہے, عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کروانا. اس کے لیے کہیں پہ دباؤ بڑھا کے, کہیں پہ بات چیت کر کے, کسی ایک آدھ بندے کو رستہ دے کے. وہ کہتے ہیں ایک بار عمران خان ہاسپٹلائز ہو جائیں, ان کے سارے ٹیسٹ ہو جائیں, ان کا ڈائگنوز ہو جائے, ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے, اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اس لڑائی کو ریزیوم کر لیں گے, آگے بڑھا لیں گے.
اور وہ چیزیں کر لیں گے جو سوشل میڈیا چاہ رہا ہے، لیکن اس وقت ان کا یہ پرپز ہے. تو دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. اگلے ہفتے کے اس لگتا ہے اس اگلے ہفتے کل رضوان غلزئی صاحب نے یہ خبر بریک کی 3+ میں، اسد چودھری صاحب، وسیم ملک صاحب کے ساتھ، میں بھی ان کے ساتھ تھا، جس میں رضوان غلزئی صاحب نے یہ خبر بریک کی ہے کہ پی ٹی آئی کو دوبارہ یہ کہا گیا ہے کہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے تک عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا. پی ٹی آئی کا اس وقت مین جو اس وقت جس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے وہ سپریم کورٹ پہ کر رہی ہے، سپریم کورٹ کے ججز پہ، اس بینچ پہ جس بینچ نے فیصلہ دیا تھا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ آج بار ایسوسیشنز اور وکلا کے اعلامیے بھی آ رہے ہیں، بیانات بھی آ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کھڑے ہوں اپنے پاؤں پر، جنہوں نے آزادانہ فیصلہ دیا وہ ایک کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع کریں. تو تحریک انصاف ویٹ کرے گی سپریم کورٹ کا 2 ہفتے، اس کے لیے دباؤ بڑھائے گی، یعنی اگلے ہفتے کوشش کریں گے لگ جائے، نہیں تو اس سے اگلے ہفتے تو لگ ہی جائے کیس. اور اس دوران ساتھ ساتھ تحریک انصاف سہیل آفریدی تو مومنٹم بڑھا رہے ہیں کے پی میں، لیکن پنجاب میں اگر کوئی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے اس کی بھی اوپر بات ہوئی ہے. کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں 27 کے حوالے سے، تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف، تاکہ پنجاب میں بھی مومنٹم شروع ہو. تو مقصد یہی ہے کہ مومنٹم بڑھاتے چلے جائیں، عدالت کے اوپر بھی دباؤ بڑھائیں، اور ایک آدھ بندے کو اگر رستہ دینا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رکاوٹ نہیں تھا عمران خان کی منتقلی میں، بلکہ وہ تو اس حق میں تھا کہ منتقل کیا جائے، اس کو تھوڑا سا رستہ بھی دیں، تھوڑا سا وہ جو ایک سخت بیانات کا سلسلہ تھا اس کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں، کسی طرح سے عمران خان کو شفٹ کروائیں. اور جب ان کے ٹیسٹ سارے ہو جاتے ہیں، فیملی مطمئن ہو جاتی ہے، ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اڈیالہ چلے جاتے ہیں، پھر اگلی لڑائی، پھر پرانی لڑائی کو دوبارہ ریزیوم کر لیں، پھر سخت بیانات بھی دیں، سخت ٹویٹس بھی کریں، پھر جو کرنا ہے کریں. لیکن اس دوران جب تک وہ شفٹ نہیں ہوتے اور ان کا ٹریٹمنٹ شروع نہیں ہو جاتا، کوئی سخت بیان پی ٹی آئی کی جانب سے آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. میری یہ اسیسمنٹ ہے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہوں. اللہ حافظ.